बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 14 जून इतवार की शाम 8 बजे तक की अपडेट्स के साथ मैं फयाज राजा। और सूरत हाल इस वक्त ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमानों को गुज़श्ता 5 दिनों से मुसलसल इमरान खान साहब की याद सता रही है। मंगल का दिन क्या इमरान खान साहब से मुलाकात का आखिरी मौका है। अडयाला जेल के बाहर 10,000 से जायद कारकुनान जमा करने का ऐलान कर दिया गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से एक बड़ा मुतालबा मौजूदा सियासी सूरत हाल के तनाजुर में सामने आया है। मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत पर्दा स्क्रीन से आउट कहाँ गायब, और बदलते हुए सियासी हालात, बदलता हुआ सियासी माहौल, सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के अंदर 3 लिखारियों ने 4 मरतबा मौजूदा हुकूमत के घर जाने की नवीद सुना दी है। मामले का आगाज हम यहां से करेंगे कि एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमानों को आखिरकार इमरान खान साहब की पॉलिसियों की याद आने लगी है और कहा यह जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कई खराबियां होंगी, मगर खुद इमरान खान हर हफ्ते जलसों से खिताब करते थे, अपने मुखालफिन को भी इंटरव्यू देते थे और हर फोरम पर अपने बयानिए को पेश करते थे। लेकिन मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के अंदर मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत किसी भी किस्म का बयानिया बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इमरान खान साहब को मीडिया की अहमियत का एहसास था और वो पूरी जिम्मेदारी और तवज्जो से मीडिया को तरजीह दिया करते थे। जी हाँ, ये कहा जा रहा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमानों की जानिब से कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर, चाहे वो बैन अवी फ्रंट हो, चाहे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल हो, या पाकिस्तान के अंदर सियासी या मुआशी बयानियाँ, बजट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल, इस पर मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत किसी किस्म का कोई बयानिया नहीं बना सकी है। मामले का आगाज़ करते हैं जनाब अलीमा खान साहबा के उस ट्वीट से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जून का महीना इंतहाई अहम है और शायद आखिरी मौका है, और जून के महीने में हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाकर इमरान खान साहब से न सिर्फ मुलाकात हो सकती है, बल्कि इमरान खान साहब को जून के महीने ही के अंदर आइंदा चंद दिनों में इलाज के लिए अल शफा अस्पताल में मुंतकिल कराया जा सकता है। इस किस्म की खबरें उस वक्त सामने आना शुरू हुई जब गुज़श्ता तकरीबन 4 से 5 दिनों से वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही थीं कि एक वफ्द जिसकी आमद अमेरिका से हुई, जिसमें अमेरिका और बरतानिया से ताल्लुक़ रखने वाले 4 ओवरसीज़ पाकिस्तानी शामिल, जिन्होंने लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर और रावलपिंडी के अंदर कुछ अहम तरीन मुलाकातें की। फिर उसके बाद इस किस्म की खबरें सामने आई कि 2 दिन पहले रात गए इमरान खान साहब के हवाले से दावा सामने आया कि अडयाला जेल से उन्हें हाई सिक्योरिटी के अंदर किसी और मकाम पर ले जाया गया। पहले ये खबरें आई कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के कई लोग पहुँचे अस्पताल में, पिम्स में भी और अल शिफा रावलपिंडी, और कहा कि यहाँ इमरान खान साहब को नहीं लाया गया। अलीमा खान साहबा जो कि सेफ खेलती हैं, उनकी जानिब से ना ही तरदीद आई ना ही तस्दीक आई पहले की तरह, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमारे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक या हमारी मालूमात के मुताबिक इस किस्म की ख़बरों के अंदर कोई सदाकत नहीं, लेकिन खुलकर उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की। माजी में भी हम देखते रहे कि जब सुहेल खान आफरीदी की मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी उन्हें इस बात से आगही हासिल नहीं थी, और बाद में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया था। क्या इस किस्म की सूरत हाल दोबारा भी हो सकती है? क्योंकि सुहेल खान आफरीदी साहब के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात, उनकी जो कुछ दीगर लोगों से मुलाकात, उसके पीछे शराइत ये थी कि आप अगर ये मुलाकात करते हैं तो आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी, आप इमरान खान साहब तक हमारा पैगाम लेकर पहुँचेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि फ़िलहाल उनसे वादा खिलाफ़ी की गई है। सुहेल खान अफरीदी की जानिब से चंद दिन पहले बड़े ही एतमाद के साथ, बड़े ही वसूख के साथ इस बात का ऐलान किया गया था कि इमरान खान साहब जुलाई का महीना
جو ہے وہ جیل سے باہر گزاریں گے۔ جون عمران خان صاحب کی قید کا آخری مہینہ ہے، لیکن اب عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے منگل کے دن کو آخری موقع کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ آج کی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب سے رابطہ کیا۔ محمود خان اچکزئی صاحب کو تجویز دی، انہیں یہ کہا کہ ہم تیار ہیں کہ 10,000 سے زائد کارکنان لے کر منگل کے دن اڈیالہ جیل کے باہر پہنچ جائیں۔ منگل جو کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، اور آپ ہماری تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے اپنے فورم کے اوپر اس کا اعلان کریں تاکہ پاکستانی عوام کو موبلائز کیا جا سکے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ تجویز جسے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کی حمایت حاصل ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے منظور کر لی گئی ہے، اور اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ منگل کا دن جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے جسے آخری موقع قرار دیا جا رہا ہے، اس دن عمران خان صاحب سے ملاقات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ درمیان میں جو سوموار کا دن ہے، اگلے 24 گھنٹے ہیں، اس دوران بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ممکن ہو سکتی ہے، لیکن سوالات اب بھی اپنی جگہ موجود ہیں کہ آخر کار گزشتہ تقریباً 36 گھنٹوں سے تقریباً 72 گھنٹوں سے 3 دنوں سے عمران خان صاحب کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا کہ وہ اڈیالہ جیل سے انہیں لے جایا گیا۔ کیا وہ اڈیالہ جیل سے غائب ہیں، کسی اور جگہ کے اوپر موجود ہیں، یا کسی مخصوص ملاقات کے بعد انہیں اڈیالہ جیل واپس سے پہنچا دیا گیا ہے؟ اگر ملک کی سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو صبح آج جو کچھ آزاد کشمیر راولہ کوٹ میں ہوا، اس کے بعد اس وقت پیپلز پارٹی کی ڈبل کراس گیم واضح طور پر سامنے آنا شروع ہو گئی۔ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہوئے آج پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ 27 جولائی کو جو آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے جو اعلان کیا گیا ہے، جو شیڈول جاری کیا گیا ہے، اس کو ملتوی کر دیا جائے، ان انتخابات کو آگے لے جایا جائے، کیونکہ اس وقت صورتحال ایسی نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کو انتخابات کی طرف لے جایا جائے، اور نہ ہی وہاں اس ماحول کے اندر صاف شفاف اور آزادانہ انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اگر ہوئے بھی تو اس کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہوگی، اور جو کہا گیا تھا 9 جون کی تاریخ کے کاغذات نامزدگی جمع ہونا شروع ہوں گے، اس کے بعد پھر پورے آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بند، کریک ڈاؤن جس قسم کی صورتحال ہے، 10 کے قریب لوگوں نے بھی ابھی تک کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے، اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس شیڈول کے اوپر سنجیدہ قسم کے سوالات ہیں کہ جب یہ اسکیجول جاری کیا جاتا ہے اس کے دوران ہی پھر نہ صرف پورے آزاد کشمیر کے اندر کریک ڈاؤن ہوتا ہے، پورے آزاد کشمیر کے اندر انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، عوام کے رابطے ایک دوسرے کے ساتھ منقطع کر دیے جاتے ہیں، سرکاری دفاتر بند ہیں، ہڑتال ہیں، سڑکوں پر عوام ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر کس نے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کرانے ہیں؟ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک ملمہ کاری زدہ بیان بھی آتا ہے سامنے، جس میں موصوف یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت آزاد کشمیر کی صورتحال ہے وہ جناب اس بات کی متقاضی ہے کہ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے۔ جو جاری بے چینی ہے وہ کشمیر کاز اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان آیا، کھل کے پھر بھی جناب انہوں نے بات جو ہے وہ نہیں کی، اور پیپلز پارٹی اس وقت بھی وکٹ کے دونوں اطراف جو ہے وہ کھیل رہی ہے۔ اگر ذکر کیا جائے ان لکھاریوں کا جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب سمجھے جاتے ہیں، جو کہ عمران خان صاحب کے سخت ترین ناقص سمجھے جاتے ہیں، 10 جون سے لے کے آج 14 جون تک گزرے 5 دنوں کے اندر 3 لکھاریوں کی جانب سے 4 تحریریں اس ہائبرڈ نظام کے خاتمے کے حوالے سے سامنے آ چکی ہیں۔ موصوف سہیل وڑائچ صاحب 2 دفعہ اس جانب اشارہ کر چکے کہ موجودہ ہائبرڈ نظام ناکام ہو چکا ہے، بلکہ آج کی اس تحریر میں تو ترجمانی کرنے والے، اسٹیبلشمنٹ کی ترجمانی کرنے والے سہیل وڑائچ صاحب کو بالآخر عمران خان صاحب کی بھی یاد آ گئی جو سخت ترین تنقید کیا کرتے تھے۔ آج موصوف یہ فرمانے لگے کہ عمران خان صاحب کی میڈیا پالیسی بہترین تھی، عمران خان صاحب مخالفین کو بھی انٹرویو دیا کرتے تھے، جلسوں سے خطاب کیا کرتے تھے، میڈیا سے بات چیت کیا کرتے تھے، بیانیہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھا کرتے تھے، لیکن یہ جو موجودہ رجیم چل رہا ہے ان کا تو میڈیا کے ساتھ، عوام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ ہی نہیں، نہ ہی عوام کو نہ ہی میڈیا کو اعتماد میں لیا جاتا ہے، بلکہ یہ تک کہا وڑائچ صاحب نے کہ جو مقتدرہ ہے وہ تو پھر اپنے ترجمان کے ذریعے کبھی کبھی بیانات
بیانات جاری کر دیتی ہے یا پریس کانفرنس کرتی ہے، لیکن موجودہ جو حکمران ہیں، جو پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی جانب ان کا اشارہ تھا کہ ان کے تو عوام کے ساتھ رابطے مکمل طور پر منقطع ہو گئے ہیں، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی بیانیہ موجود نہیں ہے۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی اس قسم کا دعویٰ کل کر چکے کہ اب انہیں یہ لگ رہا ہے کہ جناب اس قسم کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے بہت جلد گھر جا رہی ہے۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے لکھاریوں کی جانب سے کہ اس حکومت کو 2 برس کا 2.5 برس کا عرصہ نہیں ہوا، بلکہ اسے تو 4 برس سے اوپر ہو گئے ہیں۔ اپریل 2022 کے بعد سے لوگ گنتی کر رہے ہیں، کیونکہ اپریل 2022 میں عمران خان صاحب کی آئینی قانونی حکومت کو گھر بھجوایا گیا تھا۔ اس کے بعد چاہے وہ پہلے PDM 1 کی حکومت آپ اسے کہیں، یا پھر آپ موجودہ حکومت کو آپ PDM 2 کی حکومت کہیں جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بغیر ہے، صورتحال یہ ہے کہ وہی چہرے ہیں، وہی شہباز شریف ہیں، وہی پیپلز پارٹی ان کی بیکنگ پہ ہے، اور وہی ان کے ماسٹرز ہیں جو ان کے پیچھے ہیں۔ لیکن تمام تر دعووں کے باوجود، اس سسٹم کے ماسٹرز کی جانب سے مکمل طور پر حمایت کے باوجود، جو موجودہ ہائبرڈ نظام ہے وہ کسی قسم کا کوئی بھی بیانیہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایک رائے یہ ہے، اور دوسری رائے یہ بتاتی ہے کہ کیا پاکستان کی مقتدرہ اس وقت مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کے اوپر ایک بار پھر دباؤ بڑھا رہی ہے، سودا بازی کے لیے انہیں ڈراوا دیا جا رہا ہے، انہیں دھمکی دی جا رہی ہے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو ایک بار پھر عمران خان صاحب کی واپسی ہوگی، اور عمران خان صاحب جو آپ کے ساتھ کریں گے اس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے۔ اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس شخص کا انتخاب کیا گیا، سہیل وڑائچ، جو کہ جرنیلی ڈاکیے کے طور پر جانے جاتے ہیں، شاید وہ اس حوالے سے بہترین چوائس نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی عوام اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ ان کی ڈوریاں کہاں سے ہلتی ہیں۔ اگر ان کے ذریعے یہ پیغام دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کو کہ اگر 28ویں ترمیم میں آپ دونوں سیاسی جماعتوں کا ایک ووٹ بھی کم ہوا تو ہم اس سسٹم کو لات مار کر عمران خان صاحب سے ہاتھ ملا لیں گے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ مداری جس نے اپنے ہاتھوں سے یہ ساری پتلیاں بنائیں اور ان پتلیوں کی ڈوریں ہلا رہا ہے، وہ ایک ہی لمحے میں یک لخت جو ہے وہ اپنی بنائی گئی پتلیوں کو تہ و بالا کر ڈالے، ان کو توڑ ڈالے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ پاکستان کے سیاسی ماحول کے اندر ماضی میں ایسے بے شمار واقعات ہو چکے کہ اپنے ہاتھوں ہی سے بنایا گیا نظام جو ہے وہ تہس نہس کر دیا گیا، لیکن ڈیفینیٹلی گراؤنڈ پر اس کی کچھ وجوہات ان مداریوں کے پاس لازمی موجود ہوا کرتی تھیں۔ تو اس وقت کیا صورتحال ہے؟ 2 پہلو ہیں، ایک داخلی صورتحال ہے، ایک خارجہ صورتحال ہے۔ خارجہ صورتحال کا اگر جائزہ لیا جائے تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جانب سے آج یہ دعویٰ سامنے آیا تھا کہ ہم آج اتوار کے دن ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ ایرانی قیادت کا یہ کہنا تھا کہ فی الحال اس حوالے سے آج کے دن کا انتخاب نہیں کیا گیا، آج ممکن نہیں ہے، حالات کو دیکھا جا رہا ہے۔ اسی دوران پھر اسرائیل کی جانب سے لبنان پر، بیروت پر تازہ ترین حملے کر دیے جاتے ہیں۔ ان حملوں کے بعد ایران کا سخت ترین رد عمل سامنے آتا ہے کہ امن کی کوششیں جب بھی ہوتی ہیں اسرائیل انہیں سیبوٹیج کر دیتا ہے، اور امریکہ سرکار کی بات اسرائیل کیوں نہیں سن رہا؟ کیا دونوں کے درمیان کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جب بھی اس قسم کا معاملہ ہو معاملات کو خراب کر دیا جائے؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی خواہش تو بڑی تھی کہ ان کی سالگرہ 14 جون کے دن کوئی معاہدہ ہو جائے۔ پاکستان کے اوپر انہوں نے خاصا دباؤ رکھا، پاکستان سے ہرکارے جاتے رہے، 10-12 دورے ہوئے، ملاقاتیں ہوئیں، ایرانی قیادت کو اس ڈیل کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کی گئی جو امریکہ چاہتا تھا، کامیابی نہ ہوئی۔ پھر نام آنے لگا کہ جناب یہ جو معاہدہ ہے یہ پاکستان میں نہیں کہیں باہر ہوگا، اگرچہ نام معاہدہ اسلام آباد ہوگا لیکن اسلام آباد کے اندر نہیں ہوگا۔ خارجی سطح پر اس معاملے کو لے کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر شدید ترین دباؤ تھا، وہ ملکی سطح پر معاملات کو بہتر بنانا چاہتی تھی، کیونکہ کہہ دیا گیا تھا کہ امریکی ایوان نمائندگان کے اندر ایسے بلز موجود ہیں جو آگے جا کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ دوسری صورتحال داخلہ معاملات تھے، خاص طور پر گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو کچھ ہوا، جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ ڈالا، اس نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو چونکا دیا۔ نواز شریف صاحب پریشانی کے عالم میں باہر نکل گئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بظاہر جنہیں نشستیں زیادہ دی گئیں وہ بھی دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آزاد کشمیر کے اندر جو تازہ ترین صورتحال ہے، جو مناظر وہاں سے موصول ہو رہے ہیں، وہ صرف راولہ کوٹ کی سطح تک نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر
کہ جو دیگر علاقے ہیں نیلم ویلی سمیت وہاں سے بھی اس قسم کی فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کا سرکاری میڈیا اور نجی میڈیا کیونکہ کوریج نہیں دے رہا، اور جو مقامی لوکل میڈیا ہے اس کے بھی وسائل محدود ہیں، انٹرنیٹ بند ہیں، وہاں سے معلومات نہیں پہنچ پا رہی، لیکن انٹرنیشنل میڈیا BBC ہو وہ بہرحال یہ رپورٹ ضرور کر رہا ہے کہ ہڑتال کے چھٹے دن بھی جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری ہے، پیٹرول پمپس بند ہیں، سڑکیں ویران ہیں اور لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں۔ اس قسم کی رپورٹنگ انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ یہ جناب وہ تمام تر حالات ہیں بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی اور داخلی سطح کے اوپر بھی، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی ایک دوغلی پالیسی، مسلم لیگ نواز کا خاموش رہنا، یہ اسٹیبلشمنٹ کو دونوں سیاسی جماعتیں جن کے ساتھ ان کا اتحاد ہے انہیں بے چین کر رہا ہے، اور وہ ایک تیسرے آپشن کی جانب بظاہر دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ ایک وقت میں تینوں کے ساتھ معاملات کو خراب نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بار پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف ایسے ماحول کے اندر اپنے سیاسی کارڈ کتنی سمجھداری کے ساتھ کھیلتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بان۔